बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद और ख़ास तौर पर लाहौर और पेशावर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पूरे मुल्क से जो काफ़िले हैं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, कराची और गिलगित बल्तिस्तान व आज़ाद कश्मीर से काफ़िले आज सुबह सवेरे चल पड़े हैं। जो बड़ा काफ़िला है वो 10 बजे सवाबी से रवाना होगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में। और इस बार गंडापुर गाड़ी में नहीं कंटेनर में आ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि इस बात का भी खदशा है कि उन्हें जलसा गाह में पहुंचने नहीं दिया जाएगा। इसलिए जहां भी आखिरी रुकावट होगी वो वहीं जलसे से खिताब करेंगे, ये कहना है ज़राए का। इसके अलावा रास्ते की रुकावटों को दूर करने के लिए हैवी मशीनरी जो है वो अटक पुल के पास पेशावर रोड पर पहुंचा दी गई है। इस हवाले से पीटीआई तर्जमान का कहना है कि 50 क्रेने, एक्सीवेटर और दूसरा जो शावल वगैरह जो दूसरा हैवी मशीनरी होती है का सामान होता है वो सारा वहां पर पहुंच गया है। और वो जलसे के जो जुलूस है, जो खैबर पख्तूनख्वा से जो मेन जुलूस आ रहा है, बड़ा जुलूस, उसके साथ साथ चलेगा। इसलिए आज ख्वाजा आसिफ ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जनाब हम 3 रोज़ बाकी रह गए हैं गंडापुर की वार्निंग के हवाले से, हम उनका अटक पुल पर इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये ज़ुबानी बयान है कि क्या आज अटक पुल पर बड़ा मैच होने जा रहा है, इसकी अभी तफसीलात सामने नहीं आई कि अटक पुल पर पंजाब हुकूमत का रवैया क्या होगा। लेकिन जो नई जलसागाह दी गई है काहना रिंग रोड पर मवेशी मंडी में, तो उसके चारों तरफ सारी रात जो पुलिस है, जो इंतज़ामिया है, वो कंटेनर लगाकर रास्ते ब्लॉक करती रही। ये अजीब यानी हुकूमत है कि एक तरफ खुद ही एनओसी जारी कर रही है और खुद ही कंटेनर्स लगाकर रास्ते ब्लॉक कर रही है, और साथ ये उन्होंने कहा कि जनाब ये हम हिफाजती इंतज़ामात कर रहे हैं। जबकि जलसे का जो एनओसी है उसमें ये बाज़ाब्ता इन्होंने अपनी जान छुड़वाने के लिए एक लाइन लिखी हुई है कि जलसे के हिफाजती इंतज़ामात खुद पीटीआई के ज़िम्मे होंगे। जब आपने उनके इंतज़ामात उनके ज़िम्मे लगा दिए हैं, आप इंतज़ामात कर भी नहीं सकते, तो ये फिर कंटेनर्स के ज़रिए किस चीज़ की हिफाजत की जा रही है? क्या आवाम को वहाँ पहुँचने से रोकना ही हिफाजती इंतज़ामात है? अजीब नाज़रीन इनका मौक़िफ़ है। लेकिन उससे भी जो बड़ी खबर आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो आपने थंबनेल पर देखी होगी, वो एक खौफनाक किस्म की जो जंग है उसके आखिरी मार्के का जो मैदान है वो सज रहा है। पानीपत की लड़ाई आपको पता है कि हिंदुस्तान में हुई थी, लेकिन इस दफ़ा आईने पाकिस्तान और अदलिया की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी पानीपत की जंग तैयार है, और ये जंग इस्लामाबाद में लड़ी जाने वाली है। इसकी बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात आज हम आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही अपडेटेड एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में अचानक जंगी सूरत हाल क्यों पैदा हो गई है? क्या हुकूमत अगले चंद रोज़ में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोबारा तलब करने पर गौर कर रही है? डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अपना अमेरिका का दौरा अचानक क्यों मुलतवी कर दिया है? आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क का दौरा और जनरल असम्बली से जो खिताब है वो भी शक में पड़ गया है, ख़तरे में पड़ गया है। उसकी वजह यह है कि जो गुज़श्ता रात मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज में जो मुलाकात हुई है, हंगामी मुलाकात, उसके बाद से नून लीग वालों का लबो लहजा बदला हुआ है, और ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद शहबाज शरीफ भी न्यूयॉर्क ना जाएं, क्योंकि अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं। इस दौरान क्या सलाह मशवरे हुए ये भी आज आपके साथ शेयर करेंगे, और ये भी बताएंगे कि काजी फायज़ ईसा के साथ मिलकर हुकूमत क्या बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अक्सरियत है उसने आज रात जो रात गुजरी है वो क्या हंगामी सलाह मशवरे किए हैं, इसकी सनसनीखेज सीना गजट भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि कौम को पीटीआई के लाहौर जलसे के खिलाफ क्रैकडाउन में उलझाकर हुकूमत आइन और 25 करोड़ अवाम पर और आज़ाद अदलिया पर
بہت خوفناک حملہ کرنے جا رہی ہے، اور یہ حملہ ایسا ہوگا کہ جس کے بعد 1973 کا جو متفقہ آئین ہے اس کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا، اس کی شکل ہی بگڑ جائے گی، اس کا بنیادی ڈھانچہ ہی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس منصوبے کی جو سنگن ملی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ خفیہ ایجنسیوں نے حکومت کو لاہور میں کاہنا رنگ روڈ مویشی منڈی جلسے میں شرکاء کی ممکنہ تعداد کے حوالے سے کیا رپورٹیں دی ہیں، اور ملک کے کن حصوں سے کتنے لوگوں کی آمد کا اندازہ اور تخمینہ لگایا گیا ہے ان خفیہ رپورٹوں میں۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں جو بڑا میچ پڑنے جا رہا ہے، اس حوالے سے اگلے 72 گھنٹے فیصلہ کن کیوں ہیں، آج یہ بھی سینہ گزر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بغاوت کرنے والے 13 ججز جسٹس منصور علی شاہ کی زیر قیادت کیا بڑا جوابی حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس ممکنہ حملے کا پہلا شکار کون ہو سکتا ہے۔ تفصیل شروع کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے امریکہ کا دورہ اچانک ملتوی کر دیا ہے۔ ناظرین، جس ملک کا وزیر خارجہ ہی جنرل اسمبلی اجلاس میں نہ جائے تو اس کے وزیر اعظم نے کیا جانا ہے؟ یہ ایک سیدھا سادہ سوال ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر وزیر خارجہ نہیں جا رہا تو وزیر اعظم نے کیا لینے جانا ہے؟ جبکہ وزیر اعظم تو وہاں جاتا ہے جہاں پہلے وزیر خارجہ جا کر جو سارے معاملات ہیں ان کو آن لائن کر چکا ہوتا ہے، اسٹریم لائن کر چکا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کہاں ملاقات ہوگی، کیا ایکٹیویٹی ہوگی، یا جو ابتدائی نان پیپرز ہیں مختلف وزراء خارجہ سے ملاقات کر کے وہ تیار کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم جاتے ہیں اور اس ملک کے سربراہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور جو سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو یہ ساری ایکٹیویٹی روک دی گئی ہے، یعنی کہاں پوری دنیا سے وہاں پر وزراء خارجہ اور وزراء اعظم آئے ہوئے ہوں گے، اور ہمارے جو وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہے ان کی جو وہاں آمد ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ معاملہ کوئی بہت بڑا ہے، اسٹیک بہت بڑا ہے، کوئی بہت خوفناک پلاننگ ہو چکی ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کے وعدوں پر نہ جائیں، ان کی باتوں پر نہ جائیں، ان کے عمل کو دیکھ کر آپ اندازہ لگایا کریں کہ یہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، جو رات نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد اسحاق ڈار نے اپنا نیو یارک کا امریکہ کا دورہ ملتوی کیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ خود ہی لگا لیں کہ اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہوگی۔ ذرائع کا یہی کہنا ہے، سینہ گزٹ یہی ہے کہ اس ملاقات میں 26ویں آئینی ترمیم دھونس اور دھاندلی کے ساتھ منظور کرنے کا جو پورا روڈ میپ ہے وہ فائنل کیا گیا ہے۔ اس روڈ میپ کے تحت پہلے مخصوص نشستیں ریوڑیوں کی طرح نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM اور دوسری جماعتوں میں بانٹی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر آئینی ترمیم کی جائے گی، اور یہ سب کچھ اسی طرح ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہوگا جس طرح کل ہوا ہے کہ سب سے پہلے وفاقی کابینہ نے منظوری دی پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 کی، اور وفاقی کابینہ نے صبح یعنی 10-11 بجے منظوری دی، تو 2 بجے اس پر سمجھ لیں کہ صدر نے دستخط کر دیے، اور شام کو 5-6 بجے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر آرڈیننس پر عمل کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب کو وہ 3 رکنی کمیٹی سے الگ کر کے جسٹس امین الدین خان کو اس میں شامل کر دیا، یعنی ایک ہی دن میں یہ سارا پروسیجر مکمل کر لیا گیا جس پر عام طور پر ہفتہ یا 3-4 دن لگتے ہیں۔ تو یہی جو اسٹائل ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اختیار کیا جائے گا۔ خط لکھ دیے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اسپیکرز نے، قومی اسمبلی کے اسپیکر نے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے، اور سندھ اسمبلی کے اسپیکر نے، نون لیگ نے بھی خط لکھ دیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی رہ گئی ہے، جب سندھ اسمبلی کے اسپیکر نے لکھ دیا تو سمجھے پیپلز پارٹی نے بھی لکھ دیا۔ اب جو ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ یہ جو نشستیں ہیں آئین کے فلاں ایکٹ کے تحت جو حالیہ چند ماہ کے دوران قومی اسمبلی اور سینٹ نے پاس کیا ہے، اس کے تحت یہ نشستیں ان سیاسی جماعتوں کو ہم دوبارہ واپس دے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی پہلے اس الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اس کے فوری بعد یہ نوٹیفیکیشن
اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق جاری کر دیں گے۔ اور جو ہم نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ 3 بڑے عہدیداروں نے خود کش جیکٹس پہن لی ہیں، اور وہ اس سسٹم پر، وہ اس آزاد عدلیہ پر، اور اس آئین پر، اور 25 کروڑ عوام پر خود کش سوئسائڈ اٹیک، خود کش حملہ کرنے جا رہے ہیں، بات وہیں تک پہنچ گئی ہے۔ اور اس فارمولے کے تحت جو ہی یہ قومی اسمبلی کی طرف سے بھی پھر نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا تو پھر مشترکہ اجلاس فوری طور پر وزیر اعظم طلب کریں گے، اور پھر صدر اس پر دستخط کر دیں گے، اور مشترکہ اجلاس طلب ہو جائے گا۔ اور اس میں آنن فانن، جس طرح پہلے ایک اجلاس ہوگا مثال کے طور پر 4 بجے تو دوسرا 7 بجے، اور اسے سمجھو کہ ٹھک ٹھک چٹ منگنی پٹ بیا فارمولے کے تحت جو آئینی ترمیم ہے وہ منظور کر دی جائے گی، اور اس آئینی ترمیم کی منظوری کے چند گھنٹوں کے بعد صدر بھی اس پر دستخط کر دیں گے۔ اور اس آئینی ترمیم پر صدر کے دستخط کے بعد اگر کوئی اسے چیلنج کرے گا تو اس کے حوالے سے انہوں نے پہلے ہی انتظام کر لیا ہے کہ جو بینچ تشکیل دینے والی جو کمیٹی ہے 3 رکنی، اس میں سے جسٹس منیب کو نکال دیا گیا ہے، اور اپنا ایک خاص جسٹس امین الدین خان جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اسے ڈال دیا گیا ہے، اور پھر یعنی اس میں سے جسٹس منصور کو اس طرح بے اثر کر دیا گیا ہے۔ تو جب کوئی دائر ہوگی اس کے خلاف رٹ درخواست آئینی ترمیم کے، تو یہ 3 رکنی کمیٹی اول تو اسے جلدی اس پر اعتراضات لگتے رہیں گے سپریم کورٹ میں، اور کچھ عرصے بعد جب اسے اس پر سماعت کا آغاز ہوگا تو اس کے لیے پھر بینچ ایسا بنایا جائے گا ابتدا میں تاکہ وہ معاملہ لٹکا رہے۔ اور یوں ناظرین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن بھی مل جائے گی، اور اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے کی جو گارنٹی ہے وہ آئین پاکستان کو روند کر اس میں سے آزاد عدلیہ پر بلڈوزر چلا کر اس سسٹم کو ایک نئی زندگی دے دی جائے گی۔ کیا یہ نئی زندگی ملے گی، یا اس کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے خوفناک قسم کا ری ایکشن آئے گا، یا قوم اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی، اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو جائے گی؟ اس کے لیے آپ آج کے جلسے میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی تقریر کا انتظار کریں۔ یہ کہنا ہے ذرائع کا کہ آج کا جلسہ بھی بہت اہم ہے، اور اس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی تقریر بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ بھی امکان ہے کہ جس وقت تک وہ تقریر کریں گے سپریم کورٹ میں یا تو حکومت کی طرف سے کوئی اسلام آباد میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی، یا جو آزاد جج صاحبان ہیں جنہوں نے رات اجلاس کیا تھا ان کی طرف سے بھی شاید کوئی بڑا اقدام اس وقت تک ہو چکا ہو۔ اس لیے خاصی دھماکہ خیز صورتحال آج شام تک پیدا ہو سکتی ہے، اور اس دھماکہ خیز صورتحال میں پھر علی امین گنڈا پور کا خطاب تو دھماکہ خیز ہوگا ہی، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، آئین پاکستان اور سپریم کورٹ جو ہے اس وقت وہ پرائمری ٹارگٹ ہیں، عمران خان اور پی ٹی آئی سیکنڈری ٹارگٹ ہیں۔ یعنی پہلے آئین پاکستان اور سپریم کورٹ پر حملہ ہوگا اور آزاد عدلیہ کو غلام بنایا جائے گا، عمران خان کو ملٹری ٹرائل کے لیے فوجی عدالت کے ذریعے نشان عبرت بنانے کی جو کوشش ہوگی، اور جو پی ٹی آئی کے خلاف ایک نیا 9 مئی جیسا کریک ڈاؤن ہوگا بلکہ اس سے بھی سخت، وہ اس کا اگلا فیز ہے، تاکہ پھر انہیں سپورٹ نہ مل سکے آزاد عدلیہ کی طرف سے، انہیں سمجھ لیں کہ ریلیف نہ ملے، انہیں ان کا جو آئینی اور قانونی رائٹس ہیں جنہیں وائلیٹ کیا جائے گا حکومت کی طرف سے، جب عدلیہ ہی غلام ہو جائے گی تو پھر ان کو کہاں سے سپورٹ ملے گی؟ یہ ایک پوری شطرنج کی بساط بچھائی گئی ہے۔ دارالحکومت میں ناظرین اس حوالے سے نت نئی افواہیں ہر چند گھنٹے بعد کل سے پھیلنا شروع ہو گئی ہیں، اور کسی میں بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ اس لیے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو 72 گھنٹے ہیں، یہ جو خاص الخاص آج کل اور پرسوں کا دن ہے، یہ خیر خیریت سے گزر جائے، لیکن خیر خیریت نظر نہیں آ رہی۔ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ پر بڑے حملے کی اطلاع پر سپریم کورٹ میں رات جو طویل اجلاس ہوا، جسٹس منصور علی شاہ کی زیر صدارت جو آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں موجودہ آئین پاکستان کے مطابق، اس میں ججوں کی اکثریت شریک ہوئی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور مشورے یہ کیے گئے کہ آئین اور عدلیہ کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے۔ بڑے طویل مشورے ہوتے رہے، فیصلے ہوتے رہے، کیونکہ جذباتی گفتگو سے تو کام نہیں بنے گا۔ لا پوائنٹ کے حساب سے آئین پر غور کر کے جو صورتحال درپیش ہے، جو آپشنز ان کے پاس اب باقی بچ گئے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے پاس، جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں،
ان کے تناظر میں غور ہوتا رہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ کہنا ہے ذرائع کا. یہ غور کیا گیا پہلا آپشن کہ کیا غلامی کو قبول کر لیا جائے، جو ہو رہا ہے اس کے مطابق سر تسلیم خم کر کے اپنی اپنی نوکریاں بچائی جائیں اور 3 سال کی ایکسٹینشن لے لی جائے. یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے، اس پر بھی غور کیا گیا. یا پھر دوسرا آپشن یہ تھا کہ اپنے کیریئر کو داؤ پر لگا کر سپریم کورٹ میں ایک آخری مورچہ لگا لیا جائے. دوسرا آپشن یہ تھا جس پر غور کیا گیا. اس مورچے کے دوران کیا ہوگا، پھر اس حوالے سے یعنی یہ آخری مورچہ کیا ہوگا، پھر 3-4 آپشن تھے جن پر غور کیا گیا. ایسا کہنا ہے ذرائع کا. اس میں سب سے پہلا جو مورچے سے جوابی حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، یا جو ایک آپشن ہے، منصوبہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، کہ ایک آپشن ہے کہ پھر یہ پہلا میزائل یہ فائر کیا جائے وہ مورچہ لگانے کے بعد. وہ میزائل کیا ہے؟ وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فل بینچ کا جو فیصلہ ہے، اس کا جو تفصیلی فیصلہ ابھی آنا ہے، اس کے حوالے سے غور کیا گیا کہ کیا اسے آج یعنی ہفتے کے روز یا سوموار کے روز جاری کر دیا جائے. اس حوالے سے ذرائع کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت ٹاپ سیکرٹ میٹنگ تھی، اس لیے جو فیصلے ہوئے ان کی صرف کچھ سنگن باہر آئی ہے. اصل فیصلہ کیا ہو چکا ہے یہ ابھی تک کسی کو خبر نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو شرکا تھے انہوں نے حلف دیا کہ جب تک آخری ہم فیصلہ نہیں کر دیں گے اس وقت تک اسے صیغہ راز میں ہر صورت میں رکھا جائے گا. اس کا ٹارگٹ جو ہے ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے جو آئینی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلے کا سب سے پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہو سکتے ہیں. اور اس فیصلے میں ان کے کنڈکٹ پر، ان کے کنڈکٹ کو آئین کی خلاف ورزی، اپنے حلف کی خلاف ورزی قرار دے کر انہیں سزا سنا دی جائے، انہیں جرمانہ لگا دیا جائے، انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے، یا انہیں ساتھ ساتھ سزائے قید بھی دے دی جائے. یہ سارے آپشن زیر غور ہیں. اگر یہ اس فیصلے میں شامل کر دیے گئے تو حکومت کا جو آئینی ترمیم کرنے کا سارا پروگرام ہے وہ بڑھ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ جو مختصر فیصلہ سنایا گیا تھا اس تاریخ سے نافذ العمل ہوگا، اور اس کے بعد جو بھی فیصلے کیے ہیں چیف الیکشن کمشنر نے وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، یعنی غیر قانونی قرار پا جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا میزائل ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے فائر کیا جا سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا. دوسرا ناظرین آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جو جج صاحبان ہیں، جو آزاد جج صاحبان ہیں، اگر غیر آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے اور بنیادی ڈھانچہ جو ہے اسے بھی تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے آئین کا، تو پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان کی اکثریت ہے وہ اجتماعی استعفے دے دے گی، اور یہ خوفناک قسم کا پروٹیسٹ ہوگا جس پر پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے گی اور ایک شدید قسم کا دباؤ آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک لائر موومنٹ بھی شروع ہو جائے گی عدلیہ کی بحالی کی، اور ساتھ ہی عمران خان بھی اپنی اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ لانچ کر دیں گے، اور پورا ملک ایک دفعہ پھر بنگلہ دیش بننے کی طرف چل پڑے گا. دوسرا آپشن ناظرین یہ بتایا جا رہا ہے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ جو سب سے کم خطرناک ہے کہ حکومت کو وارن کرنے کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کہ ججز جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر متحرک ہوں گے، اور خاص طور پر جو اہم اقدام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جو اکثریتی جج صاحبان ہیں وہ ایک پریس ریلیز جاری کریں گے جس میں آئین کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کا عزم ظاہر کیا جائے گا، اور حکومت اور خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس طرح آئین پاکستان سے، آزاد عدلیہ سے اور 25 کروڑ عوام سے ایک صریحاً غداری کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اس کو بے نقاب کیا جائے گا. تیسرا آپشن یہ بتایا جا رہا ہے. چوتھا آپشن ناظرین یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں جو موجود زیر التوا کیسز ہیں، مختلف بہت سے کیسز ناظرین پڑے ہوتے ہیں، جس طرح پولیس کے پاس کئی ایف آئی آرز پڑی ہوتی ہیں، جس کو رگڑا لگانا ہو اس ایف آئی آر میں وہ نامزد کر کے اس کی گرفتاری ڈال دیتے ہیں کہ یہ جی نامعلوم میں شامل ہے یا فلاں. اسی طرح بہت سے کیسز پڑے ہوتے ہیں. اسی طرح کا ایک کیس کل جسٹس منصور علی شاہ نے تفصیلی فیصلہ دے دیا ہے، اور جو آئین اور قانون کا
مؤثر با ماضی ہونا ہے، اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل ججمنٹ دے دی ہے، اور یہ بھی ججمنٹ دے دی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا آئین میں ترمیم کا اختیار کہاں تک ہے، یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ جو ترمیم، آئینی ترمیم منظور ہونے جا رہی ہے، اس فیصلے کے تحت جو کل جاری کیا گیا ہے وہ 100% ان لافل ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ اس لیے جو کل والا فیصلہ ہے، جب بھی یہ آئینی ترمیم کے خلاف رٹ دائر ہوگی تو اس فیصلے کو لازمی اس میں بطور مثال کوڈ کیا جائے گا، ایسا کہنا ہے آئینی ماہرین کا۔ تو ناظرین، جو زیر التوا کیسز ہیں ان میں ایسے ہی سخت فیصلے آ سکتے ہیں، جس طرح مخصوص نشستوں والے کیس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کو رگڑا لگ سکتا ہے۔ اسی طرح تفصیلی فیصلے میں قاضی فائز عیسیٰ کو بھی رگڑا لگ سکتا ہے، جو انہوں نے بلے والا انتخابی نشان چھینا تھا پی ٹی آئی کا، ایسا کہنا ہے بعض ذرائع کا۔ اگرچہ اس پر زیادہ زور نہیں دیا جا رہا، لیکن جب کہتے ہیں کہ ڈو اور ڈائی والی گیم آخری لمحوں میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر ایسے فیصلے بھی آ جاتے ہیں، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سجاد علی شاہ کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا، تو اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے جوابی حملے میں۔ تو ناظرین، آخری آپشن یہی ہے کہ ملک میں عدلیہ بحالی کی ایک نئی تحریک شروع ہو جائے گی، اور اس کے لیے یہ سارے اقدامات پہلے کیے جا سکتے ہیں، یا پھر یہی ہے کہ جو اجتماعی استعفے دے کر عوام میں آ جائیں گے جو جج صاحبان ہیں، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، آئینی ترمیم کی منظوری کے ساتھ ہی عمران خان کو فوجی عدالت کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ دھمکیاں بھی اب لگائی جا رہی ہیں نون لیگ والوں کی طرف سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں۔ اگر آپ کمپرومائز نہیں کریں گے تو پھر آپ کا انجام بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ اب آخر میں ناظرین بات یہ کرتے ہیں کہ جو خفیہ ایجنسیوں نے رپورٹیں بھجوائی ہیں کہ کس علاقے سے کتنے جو شرکا ہیں وہ کل آج کے جلسے میں آئیں گے، تو اس میں لاہور ڈویژن سے 3.5 لاکھ، گجرانوالہ ڈویژن سے 1.5 لاکھ، فیصل آباد ڈویژن سے بھی 1.5 لاکھ، سرگودا ڈویژن سے 1 لاکھ، خیبر پختونخوا سے 70,000، ساہیوال ڈویژن سے بھی 70,000، ملتان ڈویژن سے 50,000، ڈی جی خان ڈویژن سے 30,000، بہاولپور ڈویژن سے 25,000، سندھ سے بھی 25,000، گلگت بلتستان سے 20,000، آزاد کشمیر سے بھی 20,000، اور بلوچستان سے 35,000 لوگوں کی آمد کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور مجموعی طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ 8 سے 10 لاکھ کا جلسہ ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج لاہور میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔